बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 दिसंबर इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। पंजाब में लाहौर की कंपनी की ईंट से ईंट बजाने के बाद अब सुहेल आफरीदी पेशावर रवाना और अगला पड़ाव कराची में। कराची इंतहाई अहमियत का हामिल क्यों बन गए, मैं तफसील आपके सामने रखूंगा। वहाँ पीपल्स पार्टी MQM नकली वाली पी वाली, उनका खेल भी बेनकाब। खौफ का शिकार फौज रियासत के अंदर, रियासत 9 मई के फ्लॉप ड्रामेबाजियां भी आज बेनकाब। और वज़ीर-ए-आला का रास्ता रोकने वालों पर सवालात। आज अहम मकामात के दौरे भी। और फील्ड मार्शल की जो 4 अरब असले की डील मुफ्ती आज़म इंटरनेशनल का फतवा, फ़रोख्त हराम करार दे दी। और मुआशी बदहाली के मज़ीद धचके, ऐसी धचके के मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हो क्या रहा है। आज अहम इंटेलिजेंस सरबराह का राइट हैंड भी कातलाना हमले में शहीद हुए, उसकी भी तफसील बताऊंगा। ये बड़ा अहम मामला है। अमरीकी वफ्द भी पहुंच गया अफगानिस्तान। और अली तरीन मोहसिन नकवी को बेनकाब करने का बदला भी ले रहा है PSL वारदात। और भी कुछ अहम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले सुहेल आफरीदी का 3 रोज़ा दौरा ख़त्म। पेशावर वो पहुँच गए, जा चुके हैं वहाँ। और पंजाब में उन्होंने कहा मोबिलाइजेशन का जो आगाज़ है अब उसे बरकरार रखना है। तंजीम, वार्ड लेवल, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां, उसे अरूज पर लेके जाएं। अब क़यादत के हाथ में अलम पकड़ाकर वो चले गए। इस दौरे का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मरियम नवाज़ उनके पीछे जो हैं, मतलब पीछे वाले जो नहीं खड़े हैं, जिन्होंने बदतमीज़ी और घटिया मेहमानदारी से पंजाब के कल्चर को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचाया। 2 जगह आज आमद थी सुहेल आफरीदी की। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जाना था, हाज़िरी लगानी थी। और कल जो फूड स्ट्रीट की जैसा लाइटें और बिजली बंद की, ऐसे मज़ार इकबाल पे भी लाइटें बंद कर दी गई। इंतज़ामिया को पता था, लेकिन खैर मज़ार के अंदर वो फिर भी दाखिल हुए, दुआ कर ली उन्होंने। और आम लोगों को पुलिस वाले उसी तरह मार पीट के निकाल रहे थे। फिर उमर चीमा और हसन नियाज़ी के घर जाना था, कैंट का एरिया जहाँ रोक दिया गया, नो गो एरिया जहाँ मुंतखब वज़ीर-ए-आला को नहीं जाने दिया गया कि जी हिफाजती इंतजामात हैं। ये 9 मई की वारदात आज पकड़ी गई कि ये वो इलाका जहाँ मुंतखब वज़ीर-ए-आला नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ नामालूम लोग 9 मई को कैंट में कोर कमांडर हाउस भी जाते रहे और दड़ेआम सबके आमने सरेआम जाते रहे। इसीलिए खान CCTV फुटेज मांगता है और आज तक नहीं आई। सुहेल आफरीदी ने देखे ना, उसने कहा मार्केटें बंद, ना बिजली बंद, ना जेल में मुलाकातें बंद, उसका दाखिला भी बंद, फूड स्ट्रीट बंद। फूड स्ट्रीट तो चले अच्छा हुआ बंद हुई। वहाँ मरी हुई मुर्गियों का गोश्त आज भी पकड़ा गया है। डॉन की न्यूज़ है 280 किलो। तो वहाँ तो हराम गोश्त ही था, अच्छा है वो नहीं गए। ये रेस्टोरेंट जो हुकूमत के हैं, अवाम के नहीं, अवाम का काम ठीक है। नून लीग के सहाफ़ियों की एक नशिस्त बड़ी दिलचस्प हुई। उसमें मशहूर ज़माना वो लोंडे लपाड़े भी मौजूद थे। कह रहे थे लाहौर से क्या सीख कर जा रहे हैं, कैसा लगा लाहौर। ये सवाल बार बार पूछा जा, लाहौर कैसा लगा। देखिए आसान जवाब तो इन्हें देना चाहिए था, दुनिया का नंबर 1 आलूदा शहरों में जहरीला शहर बना दिया गया। लेकिन सुहेल आफरीदी ने बड़ी मतानत से कहा लाहौर तो लाहौर है, लाहौरियों की वजह से। बत्तियाँ इन्होंने दिखानी थी, बत्तियाँ इन्होंने बुझा दी। और जहाँ गए बत्ती बुझा देते थे। सियासी बत्ती क्योंकि इनकी बुझी हुई है। सड़कें डेवलप करने की बात की तो सड़कें डेवलप करने से अगर कौमें बनती तो फिर बहरिया टाउन इस वक्त उसका नाम पाकिस्तान रख दें, क्योंकि मलिक रियाज ने उससे बेहतरीन सड़कें बने। ये सुहेल आफरीदी नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। असल में देखिए, जब सियासी मैंडेट ना हो, घर पे कब्जा किया हो, किसी का घर छीन ले, तो उसके अंदर रंग रोगन कराना, दरवाजे बदलना, खिड़कियां नहीं लगाना, ये कोई अहमियत नहीं रखता। लोग जुल्मो सितम, बर्बरियत और सफाकियत में रह रहे हैं। जिस मुल्क में आप 2 नाम ना ले सकते हो, जिस शहर में आप झंडा ना उठा सकें, कुछ सियासी एक्टिविटी ना कर सकें, जहाँ इस वक्त दुनिया की मौजूदा तारीख में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड पर्चे, मुकदमे, मावराए अदालत, कत्ले आम हो, फ़ज़ा आलूदा जहरीली नहीं होगी तो क्या होगा। एक वो अस्करी सहाफ़ी हैं जो इमरान खान को भी इंटेलेक्चुअली कुछ कह भी रहे थे कि कौम का ज़ेन खान ने बदल दिया। बदयानत सहाफ़ी हैं। अब ये सुहेल आफरीदी से एक मुज़ाहमती लीडर है, ये समझ रहे थे जिसके पास शायद नॉलेज नहीं है। कह रहा था तालीम में इजाफा नहीं हुआ वहाँ 3 साल KP में। आप इश्क़ इमरान में इश्क़ अवाम का क्या बनेगा। सुहेल आफरीदी ने इसको बड़ा मंजा हुआ जवाब दिया और फैक्ट्स के साथ कि फाटा का जो मर्जर हुआ उसकी वजह से पॉपुलेशन में इजाफा, आबादी में फिगर्स वही हैं। फाटा के मर्जर में चूँकि इजाफा हुआ, वो ज़ाहिर उसमें तब्दीली नहीं आई, अवाम शामिल होगी। फिर 4785 अरब जो वफाक ने दिया वो भी नहीं दे रहे। 20 साल से सूबा बदलनी का शिकार है, दहशतगर्दी के नाम पर यहाँ ऑपरेशन होते हैं, गुड बैड तालिबान ने अपने बनाए हुए हैं। तो तालीम को जो वक्त हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है, याद रखें। फिर इश्क़ इमरान, इश्क़ अवाम का भी उसने कहा कि इश्क़ अवाम ज़रा पूछे तो सही, अवाम चाहती क्या है। हम तो अवामी लीडर हैं, वो इमरान खान के अलावा ना सुनते हैं, किसी की बात ना समझते हैं। तो इस इश्क़ में से हम कैसे निकलें। अवामी की तो बात करनी है, अवाम ने मुंतखब किया है। वो कहते हैं साड़ा खान वापस लाओ, बाकी बातें बाद में। अब सुहेल आफरीदी बड़ा कामयाब दौरा था ये, यकीन करें। इसीलिए वो आलिया हमजा, सलमान अकम राजा, सब लोगों को शुक्रिया भी अदा करता, अवाम का भी। पेशावर जाके ज़ाहिर उनके बयानात मज़ीद नज़र आएंगे। इस दौरे में मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई जो आज उन्होंने सानिया मुरीद के हवाले में बात की। किसी रहनुमा के अंदर जुर्रत नहीं हुई और उस जमात के रहनुमाओं पर जो हमेशा पे कीचड़ उछालते रहे, उनकी लोगों की शहादत पर ये आज आवाज़ भी उठा रहे थे कि लोग क्यों नहीं रिपोर्ट करते।
کیوں لوگ خاموش ہیں؟ کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو بڑی اہم بات تھی یہ ان کی سیاسی سمجھداری اور متانت ہے. اب ان کا دورہ ہے کراچی کا اور وہ ہے بڑا گیم چینجر. دیکھیں لاہور میں جو ظلم و فسطائیت آپ نے دیکھا, دوسری طرف آپ نے مقبولیت کا ٹریلر بھی دیکھا. اب یہ ٹریلر آپ کو کراچی میں نظر آئیں گے. کراچی بڑا اہم ہے کیونکہ سہیل افریدی نے کراچی جانے کا اعلان کیا اور وہاں پر پنجاب سے 10 گنا زیادہ مقبولیت ہے. کراچی میں تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکی ہے. اور یاد رکھیں کہ 2013 میں کراچی میں تحریک انصاف 20 میں سے 16 نشستیں جیت کی. میں 2013 کی بات کر رہا ہوں. کراچی کی سب سے بڑی جماعت, اگر ان کے بعد کوئی مقبولیت میں دوسری جماعت ہے تو وہ MQM ہے, اصلی والی, جن کا ووٹ بینک ہے. اب چونکہ انہیں کالعدم کر دیا گیا, انہیں بین کر دیا گیا, انہیں وہ بائیکاٹ بھی الیکشن کرتے رہے, ووٹ بینک کا جو بڑا حصہ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے. 2024 کے الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے, آپ کو یہ خبر میں بتا رہا ہوں, انکشاف کے الطاف حسین کو یہ کہا تھا کہ آپ آئیں کراچی تشریف لائیں, تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑ کے ساری نشستیں آپ لے لیں. انہوں نے انکار کیا تھا. میں اس وجہ سے ان کی بڑی حمایت کرتا ہوں. یہ بڑا نظریاتی کام انہوں نے کیا. کراچی میں ووٹ بینک میں 21 میں سے 20 نشستیں تحریک انصاف کی. یہ فارم 45 پہ MQMP, یہ جو مصطفیٰ کمال نظر آ رہے ہیں, جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تحریک استحکام کی طرح وہ PSP کا وزیر اعلیٰ ہوگا, ایک نشست بھی نہیں جیت سکے. کراچی میں بلاول بھٹو اور فاروق ستار بھی تحریک انصاف سے آ رہے ہیں, بلکہ یہ لبیک پارٹی سے بھی تیسرے نمبر پر آئے تھے. اب چونکہ کراچی میں بہت بڑی آبادی ہے, ووٹ بینک ہے, سپورٹ بینک ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. فارم 47 کی حکومت, اسٹیبلشمنٹ کی حامی جماعتیں, اس وقت ان کی عوام میں کوئی حمایت نہیں ہے. بالکل اس طرح پیپلز پارٹی کو میدان میں اسی لیے نہیں چھوڑا, ان کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں. رات کے گورنر ہاؤس میں کراچی میں ملاقاتیں ہوئی, جس کے بعد یہ گورنر ٹسوری صاحب کا جو بیان آیا کہ انہیں تحریک انصاف کو غیر ملکی مدد ملے یا ادارے کے اندر لوگ مدد کر رہے ہیں, یہ اس لیے مقبول ہے. لیکن جو پھر انہوں نے مصطفیٰ کمال کو کھلا چھوڑا, یہ وہ شخص جو الطاف حسین کے پاؤں دھو کر پیتا تھا, جو گالم گلوچ اور غلاظت اور گندی زبان استعمال کرتے, وہ بھی نیشنل میڈیا پہ, جو اس کو خوشی سے چلاتا رہا. مطلب ایک ادارہ پیمرا نامی پتہ نہیں آج کل گمشدہ ہے. یہ اندازہ کریں کہ سوشل میڈیا پر یہ عام پاکستانیوں کو انتشاری فسادی قرار دیتے ہیں, انہیں تربیت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تحریک انصاف پہ الزام لگاتے ہیں. آپ مصطفیٰ کمال کی یا طلال چودھری کی اس سے پہلے ایک گھٹیا گفتگو نیشنل ٹی وی پر سن لیں اور آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اگر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ گفتگو کر سکتے تو ایک گھر میں کیا کرتے ہوں گے, نجی محفلوں میں کیا کرتے ہوں گے. یہ سوچ کر آپ کو گھن آتی ہوگی. یہ مصطفیٰ کمال کو, ان کا تو خیر وہ ڈاکٹر عمران فاروقی علیہ کے جنازے پر مسئلہ بنا کہ وہ اصل MQM نے سارا انتظام کر لیا اور ان کے نام مائنس ہو گئے. اسے اس لیے کھلا چھوڑا کہ پیپلز پارٹی کی اب حیثیت نہیں ہے, تو PTI کو ٹکر دینے کے لیے وہاں یہ MQM کے ٹچے گنڈے استعمال کیے جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حالات بہت ٹائٹ ہے. جس طرح نون لیگ فارغ ہو چکی ہے, یہ بھی بالکل فارغ ہو چکی ہے. انہیں لگتا ہے سندھ میں اب یہ ان ٹچوں کو نکال کے سامنے لائیں گے اور یہ شاید کچھ مقابلہ کر کے سہیل افریدی کو وہاں روکیں گے. ان کا بڑا تجربہ ہے اس میں. اب آصف زرداری کی تقریب میں محسن نقوی جو آیا اور پھر فیلڈ مارشل کی جو تعریفیں ہوئیں, ظاہر ہے وہ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ وزیر اعظم کا وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے, ورنہ وہ جلسے میں جس طرح وہ شہباز شریف کرتے ہیں یا مریم نواز پبلک میں فیلڈ مارشل گفتگو کرتی ہے, یہ وہی گفتگو تھی. لیکن یہاں میں سوچ رہا تھا اگر یہ پبلک میں یہ کچھ کر رہے ہیں تو جب تنہائی میں ملتے ہوں گے تو کس لیول پہ گرتے ہوں گے, کیا کیا خدمت کرتے ہوں گے, ذرا سوچیں. کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بڑی پرامن جماعت ہے, حالانکہ بھٹو کے دونوں بیٹوں نے جہاز اغوا کر کے افغانستان لے گئے, ذوالفقار نامی تنظیم بنائی, خیر وہ الگ معاملہ ہے. خود محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت والے دن یہ پرامن جماعت کا دعویٰ کرنے والے جو تباہی بربادی کی, یہ جو پاکستان کھپے کا مطلب تھا نا, سندھی میں تو اس کا مطلب کچھ اور تھا, اصل انہوں نے کہا تھا کھپ ڈالیں. یہ شہادت والے دن 51 افراد ہلاک ہوئے, 13 پولیس اسٹیشن, 51 بینک, واپڈا سرکاری بلڈنگیں 120 کے قریب اور 900 بسیں اور گاڑیاں جلائی اور مہاجروں کی املاک پہ حملہ کرتے رہے. یہ لیاری گینگ, وہ جو فلم آپ نے دیکھی نا ہندوستان کی, وہ بالکل درست ہے. فیکٹریاں ان کی, یہ رپورٹ آپ پڑھیں ذرا جا کے. 2 ارب امریکی ڈالر جو 140 ارب بنتے ہیں 2008 میں, آج 560 ارب, IMF کی دی ہوئی رقم سے دگنی. اور پھر کہتے ہیں محترمہ دیکھیں چھاؤنیوں سے گزری, انہوں نے کبھی برداشت کر گئی, انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا, برداشت نہیں کر گئی, ڈیل کر گئی. کنڈل عیسیٰ رائسی کی پوری کتاب موجود ہے, اس پہ زرداری ضیاء الحق کے واقعات, وہ جی پھانسی پہ, اور دیکھیں جو پھانسی پہ جن چڑھایا ان کے ساتھ یہ جفیاں پپیاں ڈال کے آج بھی ڈیل میں بیٹھے ہوئے کہ زرداری صدر رہے گا محترمہ. مطلب خیر محترمہ نے تو مشرف سے ڈیل یہی کی تھی, وہ صدر ہے کہ وزیر اعظم زرداری بھی آج وہی کر رہے ہیں. تو انجام ان کا یہی ہوا جو خان نے کہا تھا نا, پبلک میں پھر نہیں نکل سکیں گے. وہ سعید غنی صاحب نکلے ہیں باہر, پبلک میں باہر گئے ہیں, افسوسناک معاملہ, بیٹا ساتھ, لیکن وہ جو پاکستانی ان کو مل رہے ہیں, جس گندی گالیاں ان کو دے رہے ہیں, اب اس کی مذمت کریں, بچے ساتھ ہیں, لیکن اب یہ نفرت کا وہ بیج بوتے جا رہے ہیں جو تناور درخت بن کے, انہیں یا ان کے بچوں کو کاٹنا پڑے گا. بہرحال
مذاکرات کی بات کریں، آج محمود اچکزئی نے اس شور کو بھی ٹھنڈا کر دیا ہے کہ مذاکرات جن معاملات پہ ہو رہے تھے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ چوری کا مال واپس لینا ہے، جس میں عدلیہ، بیوروکریسی، سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ چوری کا مال اگر یہ واپس کرنے پہ تیار نہیں تو پھر مذاکرات کس بات کی؟ پہلی شرط عمران خان سے ملاقات، اگر ملاقات نہیں تو کوئی مذاکرات نہیں۔ یہ محمود اچکزئی کا بیان آ گیا جو مذاکراتی انچارج ہیں۔ اب تحریک انصاف اور حکومتی مذاکرات میں پہلی شرط ہی حکومت نے رکھی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات نہیں ہوگی، ورنہ پھر 2018 اور 2013 کے الیکشن پر سوال اٹھیں گے۔ اب چونکہ تحریک انصاف تو 2024 کا الیکشن کلین سویپ کر گئی تو بچے کو پتہ ہے، جہاں تک 2018 کے سوالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ کریں، اٹھائیں کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے کے بعد تحریک انصاف کی نشستیں کم ہوئیں اور نون لیگ کی زیادہ ہوئیں، اس پہ کروائیں آڈٹ۔ خواجہ آصف کو عثمان ڈار کی نشست چھیننے کا جنرل باجوہ کا مشہور زمانہ شہادت، اس کو لے آئے میدان میں۔ 2013 جنرل کیانی اور افتخار چودھری کی مدد سے ریٹرننگ افسر جو لگائے، جو لوٹے گئے عمران خان کے الیکشن، وہ بتا دیں، لیکن یہ نہیں کریں گے اس پہ۔ اس لیے میرے خیال میں 8 فروری پر اپنا فوکس رکھیں، یوم سیاہ پر، اپنی تحریک پر، اپنی مزاحمت پر، اسٹریٹ موومنٹ پر، کیونکہ حالات جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا بڑے ٹائٹ ہیں، دیواریں واقعی لرزی ہوئی ہیں۔ یہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ خان کی جیل سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ بینک، سپورٹ بینک پہلے ہی تباہ تھا، اوپر سے یہ معاشی جھٹکے جو نئے روز آ رہے ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں۔ مریم نواز گروپ تھوڑا سا خوش ہے کہ چلے خان جیل میں اتنا عرصہ میں اقتدار میں گزار لیں، لیکن حالات کا انہیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے چل کے ان کی تازہ ترین بات بتاتا ہوں، سمجھیں گے۔ ابھی 3 سال اور 9 مہینے ہو گئے عمران خان کی حکومت گرائے، آپ ان کی کارکردگی اٹھائیں، ایک کامیابی صرف بتا دیں، صرف ایک کامیابی، اور ان کے 3 سال 9 مہینے کے بیانات نکالیں۔ پہلے دن شور مچا خان کی حکومت گری کے معاشی استحکام آ گیا، ڈالر نیچے چلا گیا، معیشت بڑھ گئی، اسٹاک ایکسچینج اوپر ہو گئی۔ پھر انہوں نے نعرے دار شروع کی، جی معدنیات نکل آئیں، اور اتنی نکل آئیں کہ دنیا کو قرضہ دیں گے۔ پھر کہا تیل نکلا ہے، پھر کہا سونا نکلا ہے، پھر کہا جی 3 سال میں 100 ارب ڈالر کا قرضہ ہم اتار دیں گے، اور پھر ہر ملک کے دورے کے بعد اعلان ہو، کبھی سعودی عرب، کبھی کویت، کبھی قطر، کبھی بحرین، کبھی امریکہ کے جنٹری بیچ، کبھی یورپ کا وہ گاڑیاں دھونے والا لوسر اربوں خربوں لے کر آ رہے ہیں، کبھی سعودی دفاعی پہ ڈیل اور بھنگڑے، کبھی عرب امارات کے صدر کے آنے پر ڈھول تماشا ناچا، اب انویسٹمنٹ آئی، اب ریفائنریاں لگیں گی۔ لیکن حقیقت کیا نکلی کہ 4 ارب کا اسلحہ دنیا کے دہشت گردوں کو بیچنے کی کوشش۔ اچھا بھائی 4 ارب آ رہے ہیں ڈالر، تو پھر 1 ارب کی فوجی فاؤنڈیشن بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور 4 ارب ڈالر کا اسلحہ بکنا ہے یا نہیں بکنا وہ تو بات کے، فی الحال لیبیا کے علماء اکرام کے فتوے بہرحال آ گئے ہیں انویسٹمنٹ آنے سے پہلے۔ مفتی اعظم وہاں شیخ صادق ہیں، انہوں نے یہ جنگی سربراہ وار لارڈ جو اقوام متحدہ سے دہشت گرد کہتی ہے، خلیفہ حفتار، اس پہ رضامندی ظاہر کی کہ اسلحہ بیچیں گے پاکستانی ہتھیاروں کے استعمال سے۔ اس نے کہا بے گناہ لوگ مریں گے، لیبیا اور سوڈان کی جنگ شروع ہونے وہاں استعمال ہوگا، اور اس نے کہا مسلمان ملک ہے، میں جانتا ہوں حافظ صاحب ہیں اس کے انچارج، یہ اسلحہ نہیں بیچنا چاہیے، اور یہ اسلحہ جائے گا چین کا، یاد رکھیں چین کا اسلحہ یہ تو خود ہی بناتے ہیں، وہ امریکہ ہونے نہیں دے گا، بہر یہ بکے گا نہیں وہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی کے پی کی معدنیات جب بلوچستان کی بیچنی تھی اور بیچ فوجی فاؤنڈیشن دی، اور آپ کو یاد ہوگا جب ان کی بائیکاٹ کی ایک مہم چلی تھی، اس وقت ان کے منافع کے بارے میں سوال کریں یا ٹیکس کی سبسڈی کا پوچھے تو ایک ہی جواب آتا تھا، یہ شہداء کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے بنا گیا ادارہ، آپ ان کا سہارا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وہ 1 ارب کے ڈالرز کے شیئر عرب امارات کو دیے جا رہے ہیں، بالکل جس طرح پی آئی اے بیچ کے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کہ پی آئی اے سے جان چھوٹی۔ ویسے پاکستانی خوش ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں پڑھا ہے کافی جگہ، کہہ رہے ہیں اب اصل جگہ ہاتھ پڑا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جناح ہاؤس کو بھی نیلامی کے لیں، اوورسیز پاکستانی خریدیں، اربوں سے زیادہ پیسہ دیں گے، لیکن جس طرح وہ ایک نشئی ملک کے ادارے بیچ رہے ہیں، زرعی ترقیاتی بینک، فرسٹ وومن ہو گیا اسلام آباد والا، ایئرپورٹ، موٹر ویز، توانائی کے ادارے، ڈسکو، پیسکو، لیسکو یا ماری گیس، او جی ڈی سی، سارے گن لیں آپ، لیز آؤٹ سورس سے بیچے جا رہے ہیں۔ پیچھے پھر بچنے یہ فوجی ادارے ہیں، پارلیمنٹ، سینٹ، سپریم کورٹ یا جی ایچ کیو، پھر آخری حل شاید وہ ایٹمی ہتھیار سے تیار ہوں۔ ابھی آپ ان کا صرف ایک تازہ ترین منصوبہ دیکھیں جو انتہائی گھٹیا، 30 کلومیٹر پر ٹول پلازا، یعنی عوام سے 30 کلومیٹر کے بعد اب 40,000 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں، 1500 ٹول پلازا بنا کے 500 روپیہ فی گاڑی بھی رکھیں تو یہ 50 لاکھ روپے روزانہ اکٹھا کر کے 66 ارب روپیہ کمانا چاہتے ہیں۔ لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ اب جو 300 کلومیٹر مسافر سفر کرے گا 5,000 روپیہ اس سفر کا بن جائے گا آپ کا۔ پھر سبزی، دودھ، پیٹرول، ہر چیز مہنگی، اور یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ خاص موٹر ویز بنا دیتے ہیں، ٹول ٹیکس پہ لگاتے ہیں تاکہ سڑک کی مینٹیننس ہو، ان سے ریاست تھوڑی چلتی ہے 66 ارب سے۔ یہ آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے عوام کی کمر توڑنے کی، مہنگائی بڑھانے کی، کاروبار مزید سست کرنے کی، اندرونی سفر عذاب کرنے کی۔ اب یہ اگلا ٹیکس لگا دیں کہ لوگ سانس لیں گے تو اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ یہ ان کی 9 اپریل 2022 سے اب تک کی 3 سال 9 مہینوں کی پرفارمنس ہے، اور ظلم اور جبر کی پرفارمنس بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو غائب ہے۔ مریم نواز اچانک کہیں نہ کہیں، عوام البتہ سڑکوں پر ہے۔
اور ابھی تو دیکھیں کہ اگلا نقصان ڈالروں میں افغانستان سے بھی ہو گیا. امریکہ افغانستان کا ہاتھ ملانے کا صلح کی باتیں، ان کا نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد پھر آج پہنچ گیا وزیر خارجہ کے ساتھ، وہاں وہ نئے تعلقات کا عزم کر رہے ہیں، کچھ نئی ڈیلز کر رہے ہیں. اب اس معاملے کو سبوتاج کرنے کے لیے اچانک افغانستان کے انٹیلیجنس کے دستے راست مولوی نعمان، جو کہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس دہشت گرد گروپوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا انچارج بھی ہے، اس کے گھر پہ حملہ ہوا، اسے شہید کر دیا. اس کے ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا، اب پتہ نہیں نشانہ وہ نامعلوم مہمان تھا یا یہ تھے. عینی شاہدین تو کہہ رہے تھے ٹارگٹ ان دونوں میں سے ایک تھا. یہ افغانستان کی امریکہ کی ملاقات کے بعد 3 جگہ ٹارگٹ حملے بھی ہوئے ہیں. ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات یہ نہیں انہیں دیکھ سکتے کہ ان کے بنے، ان کا ہاتھ آپس میں ملا لیا تو ان کی ضرورت ختم. پھر جو پراکسی وار چل رہی ہے دونوں ممالک، وہ تو چلتی رہے گی، لیکن ڈالر نہیں ملیں گے. اور اصل معاملہ اس وقت صرف اور صرف ڈالرز کا ہے. اسرائیل میں بھی دیکھ لیں، جو بھیجنے کے بعد وہاں انہوں نے بھی ریٹ رکھا ہوا ہے $100، 100 سے 200 وہ دے رہے ہیں، شام میں ان کو 300 دے دیں گے، اس سے بھی کچھ نہیں بننا. تو اس لیے حالات ان کے بڑے ٹائٹ ہیں. آگے جو تحریک انصاف کے پاس یہ دن ہے، اس میں اپنی یہ تنظیم پر فوکس کریں، اسٹریٹ موومنٹ پر رجسٹرڈ کریں، آزادی رضاکار کو اکٹھا کریں. اگلے ویلاگ میں تفصیل سے وہ سارا بتا دوں گا جو میرے پاس ان معلومات ہیں، تاکہ وہ پبلک اب کرنی ہے نہیں کرنی میں ان سے پوچھ لوں گا. میرے خیال میں وہ پبلک اب کر دینی چاہیے. اگلے ویلاگ میں آپ کو تفصیل اس کی انشاءاللہ رکھ دوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.